बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोकल गवर्नमेंट्स के पंजाब में इंतखाबात के हवाले से जो हम माहिरीन लोकल गवर्नेंस से बातचीत करने के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए मेहमान के साथ हाजिर हैं और तवक्को है कि आज की नशिस्त में हम ये समझ पाएंगे कि पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स के इंतखाबात तख़यीर का शिकार क्यों हैं। अपने मेहमान के बारे में थोड़ा सा मैं तारुफ करवा सकूं कि इनके साथ मेरा जो ज़ाती ताल्लुक़ है वो 2010 से ऑनवर्ड है। हम फाफन के कामों में मुख्तलिफ हैसियतों में और ख़ास तौर पे 2008 और 2013 का जो इलेक्शन है वो हमने कहने मिल के देखा है, उसकी प्लानिंग की है, प्लानिंग का हिस्सा रहे हैं। हमारे मेहमान कुछ अर्सा पहले कई बड़े इदारों के सरबराह होने के नाते उन्होंने जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोकल सतह की हैं उनको अब जितना मैक्सिमम इनके ज़रिए मुमकिन हो पाया उन्होंने उन्हें सपोर्ट की और संगत डेवलपमेंट फाउंडेशन जो कि शाह हुसैन रीजन नेटवर्क की नेटवर्क मेंबर ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें भी आउट ऑफ वे जाके या बहुत सारी चीज़ों में एक मदद फराहम करके उस अपॉर्चुनिटी का हिस्सा बनाया। हमारे मेहमान हैं जनाब डॉक्टर अब्दुल सबूर साहब जो पीएचडी डॉक्टर भी हैं और डेवलपमेंट सेक्टर में इनका एक तवील सफर है जिसमें इन्होंने जनूबी पंजाब में बहुत सारे ऐसे कामों में अपना हिस्सा डाला है जो जनूबी पंजाब के पुराने साथी हैं वो जानते होंगे कि सबूर साहब ने किस सतह पे और किस हद तक मुख्तलिफ हैसियतों में सर्व किया है। तो बहुत शुक्रिया सबूर साहब आपकी आमद का और तवक्को है कि आपकी आवाज़ से जो आप हम आवाज़ कर रहे हैं हो रहे हैं लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात में ये आवाज़ ना सिर्फ मुनज़्ज़म और तवाना होगी बल्कि इसका एक अगला सफ़र तय होगा। तो थोड़ा सा अपने बारे में बात करना चाहें फिर हम सवालात का सिलसिला शुरू करें। सबसे पहले तो साजिद साहब मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ संकट डेवलपमेंट फाउंडेशन का, शाह हुसैन नेटवर्क का, कि अगर देखें पाकिस्तान में जो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से कंसिस्टेंट वॉइस आप लोग उठा रहे हैं, बहुत थोड़े से लोग और इदारे हैं, तो आप बड़े मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आप मुझे मौका मिला है पाकिस्तान में तो पिछले 3 दिहाइयों में डेवलपमेंट सेक्टर में काम करने का सफ़र मैंने शुरू किया था ऑक्सफैम से, फिर हमने वतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बनाई, फिर फाफन में मौका मिला कुछ साल। पहली दफ़ा जब एक बहुत बड़ी तादाद में लोकल गवर्नमेंट के लिए कैंपेन चली, इलेक्शंस में 2 बड़े 2008 और 2013 के इलेक्शन में बड़ी तादाद में जब ऑब्जर्वर्स डिप्यूट हुए तो आपको याद होगा कि वो सब हमें मौका मिला। उसके बाद कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मुझे फंड एज डोनर भी मौका मिला, जहाँ पर फंडिंग अपॉर्चुनिटीज हमने अपने साथियों से कोशिश किया कि ग्रास रूट की ऑर्गेनाइजेशन डेवलप हो और वो अपने पाँवों पे खड़े होकर कम्युनिटी को सर्व करें। पिछले कुछ 6 साल से मुझे मौका मिल रहा है लोगा पायलट प्रोजेक्ट में एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, तो वहाँ भी यही कोशिश है कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम है उसको ट्रू स्पिरिट में किया जाए। हम लोधरा में छोटे छोटे पायलट्स करते हैं अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडिंग से, और फिर उसको एक्सपेंड करते हैं वो 12-13 जिलों में डोनर्स के साथ मिलकर। बहुत शुक्रिया। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। पंजाब लोकल गवर्नमेंट मुंतखब लोकल गवर्नमेंट से एक अरसे से मैं जुड़ा हूँ, तो आपके ख्याल में एक जनरली तस्वर है कि सूबाई हुकूमतें काम कर रही हैं, फेडरल गवर्नमेंट कायम हो गई है, तो इन लोकल गवर्नमेंट्स की क्या ज़रूरत है? तो आपके ख्याल में क्या ज़रूरत है कि ये क्यों मुंतखब लोकल गवर्नमेंट्स होनी चाहिए? लेकिन पहली तो बात यह है कि ये सवाल ही बहुत मैं समझता हूँ इम्पोर्टेंट है करना कि क्यों ज़रूरी है। मैं इसको दूसरी तरह करता हूँ कि क्यों ज़रूरी नहीं है। आप देखें दुनिया भर में जो तरक्की याफ्ता कौमें हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, क्या उन्होंने तरक्की मकामी सतह पर इख्तियारात को डिवॉल्व करके हासिल की है या मरकजी तौर पर कंट्रोल करके हासिल की? तो आपका जवाब आएगा कि डिवोल्यूशन से ही तरक्की मुमकिन है। जब ये सफ़र मुमकिन, दुनिया के टेस्टेड मॉडल्स हैं कि जब तक आवाम के करीब हुकूमत होगी जो पॉलिटिकली, फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली पूरी तरह से बाख्तियार होगी,
تو ہی گورننس بہتر ہوگی. اب جب یہ ٹیسٹڈ ماڈل ہے تو پھر یہ کویشچن بڑا عجیب لگتا ہے کہ ہمیں کیوں چاہیے گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ، جبکہ ہمارے پاس صوبائی حکومتیں بھی ہیں اور قومی حکومتیں بھی ہیں. دیکھیں ہر ایک کا اپنا اپنا ایمبٹ ہے، صوبائی حکومتوں کا اپنا ایمبٹ ہے، قومی حکومتوں کا اپنا ایمبٹ ہے، اور اس میں مقامی سطح کی سروس ڈلیوری کسی ایک کا بھی ایمبٹ نہیں بنتا. بدقسمتی سے میں تو اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا، جب آپ اکثر سیاستدانوں کو سنتے ہوں گے کہ جی ہم پاکستان کو فلاں شہر کو ہم پیرس بنا دیں گے، فلاں شہر کو ہم لندن بنا دیں گے، فلاں کو ہم ایسا کر دیں گے. آپ بنانا تو اس کو لندن چاہتے ہیں، اور آپ لوکل گورنمنٹ میں اختیارات اس طرح نہیں دینا چاہتے جیسے مغل بادشاہ نہیں دیتے تھے اختیارات، وہ اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے. تو یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اگر جینون لوکل گورنمنٹ آپ نہیں لائیں گے تو آپ لندن نہیں بنا سکتے. جینون لوکل گورنمنٹ نہیں لائیں گے آپ پیرس نہیں بنا سکتے. آپ مرتکز کر کے اختیارات اپنے پاس کر کر ایک بہت اچھا ماڈل اکبر بادشاہ کا تو بنا سکتے ہیں، بابر بادشاہ کا تو بنا سکتے ہیں، لیکن ایک جینون ڈیموکریٹک گورننس جس میں اختیارات تینوں سطحوں پر یا دو سطحوں پر دنیا میں مختلف ماڈلز ہیں، جب تک عوام کے قریب تک وہ نہیں پہنچے گے تب تک ممکن عوام کے قریب. دوسری بات دیکھیں بہت امپورٹنٹ ہے، آپ دیکھیں دنیا کی جو ماڈرن ملک ہے یا دنیا کی جو ترقی یافتہ ملک ہے، ان کے ماڈل کیا ہے؟ 3 سیگمنٹس آف دا سوسائٹی ہیں جو بہت ہی پاورفل ہیں اور بااختیار ہیں. سول سوسائٹی بہت مضبوط ہے، وائبرنٹ، وہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتی ہے. لوکل گورنمنٹ ہے جو مقامی سطح پر سیاسی، جیسے میں نے پہلے کہا، پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹولی اور پورے طور پر بااختیار فائنینشلی ڈیولپ ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ ان ملکوں میں مضبوط سیاسی جماعتیں ہیں. اب اگر ہم ان تینوں کو یہاں دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ سب بھی جانتے ہیں یہ تینوں ہی مختلف طرح سے چیلنجز کا شکار ہے. پولیٹیکل پارٹیز بہت کمزور ہیں، لوکل گورنمنٹ ہم کرنا نہیں چاہتے، اس میں ہم مزید ابھی تھوڑی دیر بعد بات کریں گے. سول سوسائٹی کو ہم نے کرٹیل کر دیا. تو اب کیسے ممکن ہے کہ اچھی گورننس کا خواب شرمندہ تعبیر ہو جب آپ کے پاس بااختیار مقامی حکومتیں نہیں ہیں، جب آپ کے پاس کمزور سول سوسائٹی ہے، جب آپ کے پاس بہت ہی کمزور سیاسی جماعتیں ہیں؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا، آپ کی سچویشن میں ظاہری بات ہے کہ جیسے امپورٹنس مطلب ہم دوسری جدید دنیا میں دیکھیں تو وہاں کا جو میئر ہے، جیسے لندن کا میئر ہے، وہ بہت سارے معاملات سے زیادہ بااختیار ہے بنسبت باقی جو آفیشلز ہیں. اچھا میں لندن کے میئر کی میں نے مختصر سی بات اس لیے کی تھی. دیکھیں لندن کا میئر کیسے بنتا ہے؟ لندن پورے کا پورا ووٹ ڈالتا ہے، اس کا میئر بن جاتا ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ کام وہ صادق خان کی طرح کریں جو میئر لندن کا ہے، لیکن اس کو نہ ہم نے اختیار دینا ہے، نہ ہم نے اس کو سلیکشن ایسے چاہنا ہے. بغل بچہ، میں وہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ مغل ماڈل ہمارا مغل بادشاہوں والا اور منزل ہماری ہے لندن. اچھا، اب اس سچویشن میں ہم سول سوسائٹی کچھ نہ کچھ اپنی سطح پہ اپنی تئیں کچھ کرتے رہتے ہیں، تو مطلب عوام جس کی صبح اور رات، ایون پیدائش اور وفات ان مقامی حکومتوں کے ارد گرد ہی گھومتی ہے، تو وہ بھی اس طرح بودر نہیں کرتا عام شہری کہ یہ مطلب صوبائی حکومتیں بن گئی ہیں، ٹھیک ہے، وفاقی حکومت بن گئی ہے، تو اس سے آگے اس کا مطالبہ اس طرح زوردار ہوتا. اب اسی طرح پھر سیاسی جماعتیں بھی پہلو تہی کرتی ہیں. تو اب مطلب ان کو ہم کیسے تھوڑا سا راغب کریں کہ شہری اپنے طور پہ مطالبہ کریں اور جو سیاسی جماعتیں ہیں یا حکومتیں ہیں وہ ان کو امیجیٹ، جیسے آئین پاکستان میں کہنے گارنٹی ہے، اس کے اکارڈنگ ہمیں کچھ چیزیں مل سکیں. لیکن ساجد صاحب پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ایسا کیوں ہے، جو آپ کے پچھلے سوال کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے کہ آپ کی سیاسی جماعتیں کیوں نہیں چاہتی کہ مقامی حکومتیں ہوں، اگر ہوں تو وہ بااختیار ہوں، وہ پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹولی اور پورے طور پہ فائنینشلی وہ بااختیار ہوں. یہ 3 بہت امپورٹنٹ 3 لفظ ہیں، سیاسی طور پر، انتظامی طور پر اور اس فائنینشیل یا مالی طور پر وہ بااختیار ہے. اب یہ 3 کیوں نہیں چاہتے؟ آپ دیکھیں تھوڑا سا ہمیں سمجھنا چاہیے. پولیٹیکل ول نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں، اکثر آتا ہے ہم کہتے ہیں جی پولیٹیکل ول نہیں ہے، سیاسی جماعتیں نہیں چاہتی مقامی حکومتیں نہ ہوں، لیکن کیوں نہیں چاہتی؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں میرا تو پرسنل جو پی ایچ ڈی کا تھیسس کا ٹاپک بھی یہی تھا،
سیاسی جماعتوں کی اندرونی جو ان کے ڈھانچے ہیں وہ کس طرح کے ہیں. گریجولی پچھلے کئی سالوں میں اگر آپ دیکھیں تو سیاسی جماعتیں بہت کنفائن ہو گئی. یہ فیملی افیئرز ہو گئے ہیں, اس میں ڈائناسٹک کنٹرولز ہیں, کچھ جن لوگوں کے مفادات جڑے ہوئے ہیں اس سے باہر وہ نہیں نکلتے. آپ دیکھیں سفر دیکھیں 80s کا 90s کا پوسٹ 2000 جیسے جیسے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آتے ہیں تو اسی طرح ہماری پولیٹیکل پارٹیز اپنے آپ کو انسیکیور ہو جاتی ہیں. بجائے یہ اس کو وہ دیکھیں کہ ایک اپرچونٹی ہے اپنی سیاسی جماعتوں کو منظم کرنے کی, اس کو بڑھانے کی, وہ اس کو ایک خطرہ دیکھتے ہیں. وہ کیوں دیکھتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں اس سیاسی جماعت نے پچھلے کچھ سالوں میں ممبرشپ کیمپین کی, کس نے جنوائن اپنے الیکشن کروائے, کس نے اپنی تنظیم سازی کی ہے. تو جب وہ نہیں ہوگی تو جب لوکل گورنمنٹ اس کے ساتھ آ جائیں گے تو ان کو ایک چیلنج لگتا ہے. مثال کے طور پر میں سے مثال کے طور پر بتانا چاہ رہا ہوں 2001 کا جب لوکل گورنمنٹ الیکشن آیا 6000 سے زیادہ یونین کونسلیں بن گئی. ناظم بااختیار تھا کافی حد تک, کچھ اس پہ ٹھیک ہے لوگوں کی شکایات بھی ہیں, کچھ مسئلے بھی تھے, لیکن بہت حد تک وہ بااختیار تھا. ڈیلیورنس کے حساب میں بہت اچھا رہا. اب اگر ایک سیاسی جماعت نے 6000 جگہوں پر اپنے پینل الیکشن میں لڑوانے ہیں تو اس سیاسی جماعت کی مجبوری ہوگی کہ وہ ضلع کی سطح, تحصیل اور شہر کی سطح کی اپنی تنظیم کو آن بورڈ لے, تبھی جنرل ان کے پارٹی کے پینل بنیں گے نا. اب پرابلم کیا ہوا, کوشش انہوں نے کی اس دور میں, جھگڑے ہوئے پارٹیوں میں, اس میں نئی لیڈرشپ بھی نکلی, کچھ پازیٹیوز بھی ہوئے. اب جب 6-8 ہزار سٹرکچرز پارٹی کے بن جاتے ہیں تو وہ پھر چیلنج کرتے ہیں ٹریڈیشنل لیڈرشپ کو, تو پولیٹیکل پارٹیز اس سے ڈر گئیں. آپ یہ دیکھیں ایک ٹرم بہت یوز ہوئی ہمارے لوکل گورنمنٹ الیکشنز میں, پارٹی ٹکٹ دینے کے بجائے کیا ہوتا تھا, یا پارٹی کی نومینیشن کی, یہ جو ہمارا ہم خیال ہے, یہ فلانا ہے, ہم دونوں امیدواروں کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو جو جیت جائے گا حکومتی پارٹی اس کو اڈاپٹ کر لیتی ہے. پرابلم یہ ہے کہ جب پارٹیوں کے سٹرکچرز کمزور ہوں گے یا نہ ہوں گے تو پھر پارٹیاں یہ پوری ایکسرسائز کر نہیں سکتی. اور سیاسی جماعتوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر وہ جینوائنلی چاہتے ہیں, ایک ان کی کوشش ہے کہ پارلیمنٹ مقدم ہو, سیاسی جماعتیں مقدم ہوں جو چلائیں ملک کو, بااختیار ہوں, پورے طور پر ڈیموکریٹک پروسیس کو وہ لے کے آگے بڑھیں, ان کی مضبوطی کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. اور ان کی مضبوطی تبھی ہے جب وہ گراس روٹس پر اپنی تنظیمیں بنائیں گے, اور ان کی تنظیمیں بنانے کے ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ انفراسٹرکچر موجود ہو سکتا ہے وہ لوکل گورنمنٹ ہے. جب ان کی تنظیمیں موجود ہوں گی, الیکٹڈ لوکل گورنمنٹ ہوگی, تو اس کے ذریعے وہ سروس دے سکتے ہیں لوگوں کو, گورننس بہتر کر سکتے ہیں, لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں. اچھا, جیسے ثبور صاحب آپ نے ذکر کیا وہ مختلف وجوہات, اگر میں تھوڑا سا ریکال کروں کہ 2001 سے 10 والا جو ماڈل تھا لوکل گورنمنٹس کا, وہ شاید اتنا مضبوط تھا کہ جو ہمارے ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی وہاں سے ریزائن ہو کے یہاں آ گئے تھے, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں یہ لگتا تھا کہ اختیار ادھر زیادہ ہے. تو اب مطلب جیسے اس طرح شاید آئین پاکستان میں تحفظ تھا کہ 10 سال تک تو وہ چلیں گے, تو کیا ایسی کچھ چیز چاہیے کہ جو کانسٹیٹیوشنلی انہیں پابند کرے پروونشل گورنمنٹس کو کہ وہ ان کے ٹینیور کی گارنٹی کریں, یا کچھ اور معاملات میں اس حوالے سے کوئی کیا سوچتے ہیں؟ لیکن میں ذاتی طور پہ جو میرا ذاتی لرننگ ہے, آپ پابند کر کے کام کروا نہیں سکتے. آپ ایک دفعہ پابندی لے آئیں گے کانسٹیٹیوشن میں, آپ کانسٹیٹیوشن میں لے آتے ہیں کہ فلاں طریقے سے حکومت ٹاپر نہیں ہوتی, ہو جاتی ہے. آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھتے ہیں لوکل گورنمنٹ ہو جائے, نہیں آتا ہے. آپ کانسٹیٹیوشن میں لکھ دیتے ہیں 90 ڈیز میں الیکشن ہو, نہیں ہوتے. صرف لکھنا کافی نہیں ہے. پہلی بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہے پولیٹیکل ول, اور ایک ہمیں کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کی ضرورت ہے سیاسی جماعتوں کو. ہم نے اس ملک کو کیسے چلانا ہے, ہم سے کیا غلطیاں ہوئی ہیں, ہم نے کیا چیزیں اوور لک کی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا سیاسی جو طور پر میچور ہونے کا سفر ہے وہ رک گیا ہے, سیاسی جماعتوں کا بھی اور ملک کا بھی. ان غلطیوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کریں اور اس کو فکس کر لیں گے تو پھر چیزیں ہوں گی جب یہ بائن آ جائے گا. اب اگر ہم ایگری کر لیں گے کہ آپ کے لیے ایک چیز ہو جو نان کانسٹیٹیوشنل ہو, جو کانسٹیٹیوشنلی ہونی تھی, آپ کو سپورٹ کرنے کے لیے نہیں ہو, تو کل میں بھی اسی کا بینیفیشری ہوں گا اور آپ اس سے نقصان اٹھائیں گے. اس لیے دس از دا بیسٹ ٹائم ہماری سیاسی جماعتیں بیٹھیں, وہ بیٹھ کر طے کریں کہ ان کی لرننگ کیا ہے, غلطیاں کیا ہیں, بہتر کرنے کے لیے مواقع کیا موجود ہیں, اور اپنا ایک نیا ضابطہ اخلاق بنائیں کہ ہمیں اس ملک کو کیسے گورن کرنا ہے. اب آ جائیں 2001 سے 9, آپ دیکھیں وہ اتنا
زبردست سسٹم تھا، اس میں کوشش کی گئی تھی، وہ 100% اس میں بھی نہیں ہوئی تھی. 2001 سے 5 بہت زبردست تھا، 5 سے 9 وہ بھی ڈکلائن کی طرف تھا. اب اس سسٹم میں ہمیں یاد ہے کہ آج جو ہماری خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں، خواتین کو پہلی دفعہ نمائندگی ملی تھی. آپ دیکھیں پراکسی انڈیکیٹرز، جب خواتین 30,000 سے زیادہ کی تعداد میں جب لوکل گورنمنٹ میں آئیں تو آپ کی پارلیمنٹ میں ڈائریکٹ الیکشن پر لڑنے والی خواتین کی تعداد بڑھ گئی ہے. پہلے 2-3 سے اوپر نہیں ہوتی تھی ایٹلیسٹ میں، اب آپ کی بہت اچھی تعداد ہے. دوسری پراکسی انڈیکیٹر دیکھیں، آپ کے جو ایم پی ایز ایم ایل ایز کی نئی کھیپ آئی ہے، یہ وہاں سے ٹرینڈ ہے. تیسری بات جو آپ نے جیسے بتایا، ہم جانتے ہیں بہت سارے ممبران پارلیمنٹ، انہوں نے جو سابقہ ممبر پارلیمنٹ تھے 2001 میں اور 2 میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ناظم بنیں گے، کیونکہ ناظم کے پاس اختیارات تھے، ضلع کا بجٹ تھا، ناظم کے پاس ضلع کی پولیس پہ کنٹرول تھا، ڈی سی او کے آفس پر بہت حد تک ان کا بات مانی جاتی تھی، اپنی ویژن کے مطابق لوگ کام کر سکتے تھے. آپ دیکھیں کراچی نعمت اللہ خان صاحب نے، پھر مصطفیٰ کمال صاحب نے کس طرح کا بنایا. فیصل آباد کی کیس سٹڈیز دنیا نے دیکھی، بہاولپور کی کیس سٹڈیز دیکھی، ملتان میں کچھ کام ہوئے، جڑاوالا کے لوگوں نے کیس سٹڈیز دیکھی، قلعہ سیف اللہ کے لوگوں نے کیس سٹڈیز دیکھی، بنو میں نئے کام ہوئے. تو آپ کو وہ بہت زبردست اس لیے تھا کہ مقامی نمائندے تھے، عوام کے قریب تھے، عوام کی ضرورتوں کو جانتے تھے، جینوائن ایک نیٹ اسسمنٹ تھی ان کے پاس، اور ڈیلی رابطے کے نتیجے میں وہ ان کے پاس جب فائنینشیل طور پر بھی چیزیں ڈیوالو ہو رہی تھی تو وہ لگا رہے تھے. لیکن آپ دیکھیں جو آپ کے پہلے سوال کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جیسے جیسے ہماری پارلیمنٹ کی بحالی ہوئی، ہمارے ممبران صوبائی اور قومی اسمبلی نے سوچا کہ یہ تو سارا کنٹرول تو لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، فیتے تو وہ کاٹ رہے ہیں. تو ہمارے پارلیمنٹ میں انفارچونیٹلی جو ممبر آئے یا پولیٹیکل پارٹیاں ان کی تربیت نہیں کر پا رہی اس طرح سے، کہ ان کا کام تو قانون سازی تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ گلیاں نالیاں سڑکیں ان کے اگر ہم سنگ بنیاد نہیں رکھیں گے تو شاید ہماری سیاست جی کچھ نہیں، لوگ ہمارے قریب نہیں آئیں گے. تو وہی مخالف ہوئے سسٹم کے. 5 میں اس کے اختیارات انہوں نے کم کیے، سیٹیں کم کر دی، 9 میں اس سسٹم کو رول بیک کر دیا. تو میرا جو ماننا یہ ہے کہ یہ ہمیں ایک وسیع تر قومی کنسنسس بنانا پڑے گا کہ بھائی ملک کو چلانا کیسے. اگر ہم جیسے میں نے پہلی بات کی، اگر ہماری منزل دنیا کے ماڈرن ملک ہے تو پھر آپ اس ماڈرن پہ چلے جائیں، اگر ہماری منزل وہ نہیں ہے تو پھر ہم بادشاہت میں چلے جائیں، ہم کہیں بھی ایسے چل رہے ہیں ملک. صحیح جی، بہت شکریہ. ابھی آخری سوال کے جیسے آپ کے علم میں ہو شاید کہ شاہ حسین ریجنل نیٹ ورک وہ ایک پچھلے سال بھی ایک کمپین انیشیٹ کی تھی، اس دفعہ بھی اس میں فرق یہ کیا کہ ہم نے جیسے آپ کے آرگنائزیشن لودھرا پائلٹ پروجیکٹ اور بہت سارے 50 کے قریب اداروں نیٹ ورکس کو سوشل میڈیا کمپین میں ہم نے اس کا حصہ بنایا، اور مختلف اور طرح کے کام بھی ظاہری بات ہے مختلف ادارے اپنی سطح پہ کر رہے ہیں. اب آپ کے ذہن میں ایسا کیا ہے کہ جیسے فرض کر لیں آپ جنوبی پنجاب کے ہیڈ کوارٹر میں ملتان میں ہیں، ہم لاہور میں ہیں، بہت سارے ادارے اور بھی ادھر ہیں، ملتان میں بھی ہوں گے، کیا کوئی ایسی ایک دو چیزیں ہم انٹیگریٹ کر سکیں یا کچھ ایسا مطلب پریشر بنا سکیں سارے ادارے مل کے کہ جو حکمران اتحاد میں لگے کہ بھی اب الیکشن کروانے پڑیں گے، اگر جو بھی پنجاب سے بھی یکساں آواز ہے، سینٹرل سے بھی، ساری جگہوں سے، کیونکہ آپ کے علم میں یہ لانا چاہوں گا کہ جو فافن کے اور نیٹ ورکس بھی ہیں شاہ حسین کی طرح، پنجاب میں 6 نیٹ ورکس اور بھی ہیں، تو ان کی قوت بھی اگر اس میں شامل ہوگی تو مطلب پھر وہ کیا ہم کریں کہ مجبور ہو جائیں گورنمنٹس یا حکمران اتحاد کے اب الیکشنز کی اعلان کر دیں. دیکھیں جو آپ کا یہ سوال ہے اس پہ جواب دینے سے پہلے میں ایک پریویس پہ چھوٹی سی آپ کو اسے شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں لوکل گورنمنٹ کی اہمیت میں ہم بات کر رہے ہیں، میں آپ سے ایک ساؤتھ پنجاب کی کیس اسٹڈی شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمیں موقع ملا ریسنٹلی، ہم نے ایک ریسرچ کی بہاؤدر ذکر یونیورسٹی کے ساتھ مل کر لودھرا پائلٹ پروجیکٹ میں، اور سدرن ڈیولپمنٹ کے سوشل کچھ آرگنائزیشنز کا ہمارا اتحاد ابھی حال ہی میں بنا. اب ریسرچ ہم نے کیا کی؟ ہم نے ریسرچ یہ کی کہ پچھلے 3 سال میں پنجاب کی جو پروونشل بجٹ بنتا ہے تو ساؤتھ پنجاب میں کوئی 35% کے قریب ڈیولپمنٹ بجٹ ایلوکیشن ہونے لگا تھا. اب جب ہم نے کہا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ترجیحات حکومت کی ہیں یا بجٹ بنانے والوں کی ہیں
بجٹ ایلوکیشن پر, اور ہم عوام کی آرا دیکھیں کہ وہ کیسے ہے. اب عوام کی آرا کے لیے تو دیکھیں سسٹم ہوتا ہے کہ وہ تو مقامی حکومتوں کے ذریعے آتی ہے, وہ ایک بہت ہی وائبرنٹ میڈیا کے ذریعے آتی ہے, یا سول سوسائٹی کے ذریعے آتی ہے, یا پھر گورنمنٹ کے لوگ ایک کنسلٹیٹو پروسیس کرتے ہیں جس کے ذریعے عوام کی وائسز شامل ہوتی ہیں. انفارچونیٹلی یہ لوکل گورنمنٹ ہے نہیں, تو عوام کی ترجیحات کیسے پہنچیں گی؟ تو بابو بیٹھ کر بجٹ بنائیں گے, یا بہت سارے پولیٹیکل جو ہماری لیڈرشپ ہے اس کو جو ذہن میں آ جائے گا وہ بجٹ ہوگا. میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں ساؤتھ پنجاب کے 3 سال کے بجٹ میں جو حکومتی ترجیحات ہیں وہ پہلے نمبر پہ کیا ہے. حکومتی ترجیحات میں پہلی ترجیح ہے جی انفراسٹرکچر, دوسری ترجیح ہے ایجوکیشن, تیسری ترجیح ہے بڑے ہاسپٹل بنانا. اب جب ہم نے شہریوں کے ساتھ فوکس گروپ کیے, ہم نے ان کے ساتھ KIIs کیے, تو شہری کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو پہلی ترجیح ہے ہمیں روزگار چاہیے, ہمیں تو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ دیں, ہمیں تو چاہیے کہ ہمارے روزمرہ کی جو گورننس بہتر ہو اس پہ پیسے لگیں, ہمیں صاف پانی چاہیے, ہمیں بجلی کی سہولت چاہیے, ہمیں فری صحت چاہیے ہمارے گھر کے قریب, ہمیں بہت ساری ایسی سروسز چاہیے جو اس وقت مخدوش ہو چکی ہیں جو پہلے حکومتیں دیتی تھی. اب جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں, بجٹ آ بھی رہا ہے لگ بھی رہا ہے لیکن عوام کی منگوں کے مطابق نہیں ہے. منگوں کے مطابق کب لگے گا؟ جب آپ کے پاس مضبوط لوکل گورنمنٹ ہوگا, ورنہ نہیں لگ سکتا. اب آ جائیں آپ کی کیمپین کی طرف. دیکھیں ہمیں صرف حکومتی اتحاد کو انگیج نہیں کرنا چاہیے. میرا ذاتی خیال ہے کہ سول سوسائٹی کو اپنی جو ہم نے اسپیس یوز کی ہے وہ گین کرنے کی ضرورت ہے, اور وہ گین ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم اکیلے کوئی آرگنائزیشن اتنا بڑا اسٹیپ نہیں لے سکتی. شاہ حسین نیٹ ورک کو, سنگت ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کو بہت مبارک, آپ نے یہ شروع کیا ہے, بہت زبردست ایفرٹ کہہ رہے ہیں کیا آپ نے. آپ کہہ رہے ہیں آپ کے 6 نیٹ ورکس ہیں. پاکستان بھر میں بہت ساری سول سوسائٹی کی آرگنائزیشنز موجود ہیں جو اس پہ وائس کر رہی ہیں, گروپ موجود ہیں, افراد موجود ہیں. اس کے باوجود کہ پاکستان میں سول سوسائٹی کی اسپیسز اسکویز ہوئی تھی, بہت سے لوگ ابھی بھی کام کر رہے ہیں. اور ایک ایڈوانٹیج بھی آپ سمجھ لیں کہ اس طرح ہے, اب جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جینون لوگ ہیں, جو کسی کاز کے ساتھ کمیٹڈ ہیں. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ ہمیں انہیں آپس میں جوڑنے کی ضرورت ہے. ہم ساروں کی جب مشترکہ آواز ہوگی تو اس کا وزن کچھ زیادہ ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں اسٹیپ کیا لینا چاہیے, ہمیں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو, شاہ حسین نیٹ ورک کو اور باقی تمام نیٹ ورکس کو ایک یونائٹڈ فرنٹ سے آواز اٹھانی چاہیے اور انگیج کرنا چاہیے تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ. سیاسی جماعتوں کو پہلی سطح ہم آل پارٹیز کانفرنس بلائیں. ہم یہ نہ دیکھیں کہ آج کوئی حکومت میں ہے, آج کوئی اپوزیشن میں ہے, ہم کہیں جی آپ آل پارٹیز کانفرنس تو پرانے زمانے میں سیاستدان بلایا کرتے تھے اور وہ اپنا اعلامیہ جاری کرتے تھے. ہم لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بڑی ہٹ کے تجویز ہے, آل پارٹیز کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کریں گے؟ ہم چاروں صوبائی ہیڈ کوارٹرز پر کریں, ساؤتھ پنجاب میں ملتان میں کریں, اور آخری کانفرنس ہم اسلام آباد میں کریں کہ جی یہ ہمارے اعلامیے ہیں جو چاروں پروونشل کیپٹل ساؤتھ پنجاب اور پھر اسلام آباد سے نکلے, اور پھر وہ اعلامیہ اٹھا کر ہم اس پہ ایڈوکیسی کریں. پاپن اور دیگر نیٹ ورکس کے ساتھ مل کر ہم اس کو پارلیمنٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. تیسری بات ہم کیا کریں؟ دیکھیں ہمیں دونوں طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا قانون ہے, ایک طرف ہم ڈیمانڈ سائڈ پہ کام کریں, ایک طرف ہم سپلائی سائڈ پہ کام کریں. ہم لوکل گورنمنٹ کی افادیت کے حوالے سے جتنی آگاہی ہم کر سکتے ہیں اس پہ کریں. اور آگاہی ہم کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں اپنے الائز دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے وہ کون سے الائز ہیں جو جن کا یہ ایشو ہے. اپنے بات کی لوگ زیادہ نکلتے نہیں ہیں, لیکن دیکھیں 1 لاکھ سے زیادہ سابقہ کونسلر موجود ہیں, وہ ہمارے الائز ہیں. ہمارے وہ لوگ جن کے ڈیلی جنہیں دھکے کھانے پڑتے ہیں, برتھ رجسٹریشن, ڈیتھ رجسٹریشن اور سول سروسز پہ, میونسپل سروسز پہ, وہ ہمارے الائز ہیں. ہم ان تک پہنچیں, ہم ان کو انگیج کریں. اور چوتھی بات جو بہت امپورٹنٹ ہے, دیکھیں آج کل ہے سوشل میڈیا کا دور. آپ نے ماشاءاللہ یہ بہت اچھا شروع کیا اپنا چینل کا سلسلہ. ہم سوشل میڈیا پہ کیمپین کریں. پاکستان میں اس وقت اوپینین بنانے کا جو کام ہے وہ سوشل میڈیا کا ہے, اور اس میں بہت سارے اچھی کیمپین ہیں, کچھ ایسی بھی ہیں جو بہت اچھی نہیں ہیں. تو ہم ایک اچھی کیمپین چلائیں, ہم یوتھ کو انگیج کریں. جتنا زیادہ ہم یوتھ کو انگیج کر لیں گے تو یہ ایجنڈا بن جائے گا.
اور آخری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم تمام جو پاکستان میں پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں ان کو سینسٹائز کریں اور ان کے ساتھ ہم بات چیت کریں کہ ہم کس طرح ایک مؤثر لوکل گورنمنٹ لا سکتے ہیں. ہم ایک اور بھی ہمیں شاید پوزیشن لینی چاہیے، جو لوکل گورنمنٹ مؤثر نہیں ہے، جو خود مختار نہیں ہے، ہم ان کو ریجیکٹ کریں. ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کریں کہ الیکشن ہو گئے، ہم اس پہ تھنک ٹینک فارم کریں جو اس کا جائزہ لے کہ لوکل گورنمنٹ میں کون سی چیزیں ٹھیک ہیں، کون سی چیزیں ٹھیک نہیں ہیں، وہ کوئکلی فیڈ بیک جائے، اور اگر وہ انکارپوریٹ نہیں ہوتی ہم ریجیکٹ کرنے کا بھی تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. بہت شکریہ جی. توقع ہے کہ ہمارے دیکھنے والے آج کی گفتگو سے مستفید ہوں گے، نئی انہیں جہتیں ملیں گی سوچنے کے لیے. تو آئندہ ہم نئے مہمان کے ساتھ انہی سوالوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک اللہ حافظ.